अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मामलात भारत के हवाले से। भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, उसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। अब भारतीय पार्लियामेंट के अंदर ही मोदी सरकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। जो बहस हमने भारतीय पार्लियामेंट के अंदर देखी, उससे तीन चीज़ें साबित होती हैं। पहले आप सुने कि वहाँ पे क्या कुछ कहा गया, क्या क्वेश्चंस उठाए गए, उसके बाद वो जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले ज़रा सुनिएगा कि राहुल गांधी साहब ने वहाँ पे खड़े होकर मोदी साहब को क्या कहा। वो ये कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज़ फायर नहीं करवाया और वो हक़ाइक़ के मुनाफी बात कर रहे हैं तो मोदी साहब कहें कि वो झूठ बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी साहिबा ने भी वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठाए। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि भाई अगर आपके जहाज़ों को कुछ नहीं हुआ तो पार्लियामेंट में आके बताओ ना कि हमारा कोई जहाज़ नहीं गिराया पाकिस्तान ने, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक और रुकने पार्लियामेंट ने, ये रुकने पार्लियामेंट बता रहे हैं कि राफेल गिरा, मैंने खुद जाके देखा। लेकिन मोदी सरकार अपनी कौम को क्या कुछ बताती रही। मोदी अभी भी पार्लियामेंट में किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि मोदी साहब क्या कह रहे थे। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। उनकी पार्लियामेंट में जो बहस हुई है उससे तीन पॉइंट्स बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने आ गए हैं। क्या कुछ साबित हो गया। नंबर एक, मोदी सरकार मसलसल अपने लोगों से, अपनी पार्लियामेंट से, दुनिया से झूठ बोलती रही। नंबर दो, पाकिस्तान की अफवाज ने भारत की अफवाज को इबरतनाक शिकस्त दी इस जंग के अंदर। उनके राफेल भी गिरे, उनके दीगर जगहों को भी हिट किया गया। वाज़े तौर पे ये चीज़ साबित हो गई है कि पाकिस्तान का दिफा भारत के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत साबित हुआ और हमने ये जंग जीती है। तीसरा पॉइंट ये है कि इन सारे वाक़यात के बावजूद और ये जिस किस्म की वहाँ पे बहस हुई, भारत के मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से वहाँ पे क्वेश्चंस किए गए, हुकूमत से क्वेश्चंस किए गए, इंटेलिजेंस फेलियर का जिक्र हुआ, जिस तरीके से राफेल गिरे उनका जिक्र हुआ। इस बहस से ये चीज़ भी साबित होती है कि भारत की जो जमहूरियत है वो पाकिस्तान से थोड़ी मजबूत साबित हुई। वहाँ पे इस किस्म की बहस हो रही है, इस किस्म के डिस्कोर्स के ऊपर डिस्कशन हो रही है। क्या ऐसी बहस पाकिस्तान में हो सकती है? ये एक क्वेश्चन है जो रेज यकीनन किया जा सकता है। ये तीन चीज़ें बिल्कुल वाज़े हैं इस सारी एपिसोड के अंदर कि वहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तान ने कैसे उनको शिकस्त दी, और फिर उसके बाद वहाँ पे जो बहस हो रही है उसको आप कैसे जमहूरियत से लिंक कर सकते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे जमहूरियत का तसलसल रहा हो, वहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी गलतियों को, कोताहियों को अगर हुकूमत छुपाने की कोशिश भी करे तो अपोजिशन उसको सामने लेके आती है, उस पर बहस करती है। और इसका मकसद कोई खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मनी नहीं होता। इसका मकसद ये होता है कि चीज़ों को देखा जाए, परखा जाए और कोशिश की जाए कि मुस्तकबिल में ऐसी गलतियां ना हो। एनीवे, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अब ये जो भारत को शिकस्त हुई है, मोदी सरकार की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान से बदला लिया जाए। क्या अब मुस्तकबिल करीब में मोदी सरकार दोबारा कोई ऐसी हरकत कर सकती है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर कर सकती है? इस सारे मामलात पे हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करें। दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रही हैं इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या कल इमरान खान साहब ने मना कर दिया है कि मेरे बेटे पाकिस्तान ना आएँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मना किया और उन्होंने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा था। इन्होंने पूछा, मीडिया वाले जो अंदर गए थे जेल के, उन्होंने उनसे सवाल किया कि आपके बेटे तहरीक लीड करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, उनका बाप लीड करेगा। इसका ये मतलब नहीं था कि वो बच्चे पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो इन्होंने बिल्कुल गलत चीज़ फैलाई। मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत। ये सब जगह मैं पढ़ रही थी आज भी सोशल मीडिया पे कि वो बच्चे नहीं आ रहे। बच्चे बिल्कुल आ रहे हैं इंशाल्लाह। अभी उनका पेपर वर्क जो भी हो रहा है, नाइकॉप वगैरह उनके पास है, तो इंशाल्लाह आ रहे हैं। ठीक है। और अभी को पर अलबत्ता कोई हतमी तारीख का नहीं पता कि किस तारीख को आ रहे हैं? नहीं, अभी डेट और टाइम मेरे ख्याल है इतनी जल्दी बताएंगे भी नहीं। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द। ठीक है। और वैसे भी अगर वो आते हैं तो उन्होंने आके कोई तहरीक वगैरह तो लीड नहीं करनी, वो तो अपने फादर से मिलने, वालिद से मिलने आना चाहते हैं। असल में इन लोगों को, क्योंकि ये खुद इनकी मतलब ख़ानदान की नस्ल दर नस्ल चलते हैं। इमरान खान हज़ारों दफ़ा बता चुके हैं, ये मौरूसी सियासत, मौरूसी का मतलब ये है कि अगर आपका बेटा सियासत में है ही नहीं तो वो क्यों सियासत में आके लीड करेगा। लेकिन क्योंकि ये अब तक यही चलता आ रहा है तो ये चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। उनके बच्चे एक वालिद के लिए निकले हैं, वालिद के लिए बोल रहे हैं। बड़ा अरसा उन्होंने सब्र किया, तो अब इनको उस चीज़ की तकलीफ़ यकीनन हो रही है।
کیونکہ یہ اس کو غلط طریقے سے اس چیز کو اب نکالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ کی اور عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہو جاتی تھی. لیکن کچھ گزشتہ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید آپ کی بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی. کیا آپ گئی تھیں ٹیوزڈے کو، یعنی منگل کے روز، گزشتہ روز آپ کی ملاقات ہو سکی، نہیں ہو سکی؟ کیا معاملات بنے؟ نہیں، ہم پورا دن وہاں بیٹھے ہیں جب تک کہ جیل کا ٹائم ختم نہیں ہوا. پورا دن ہمارا وہاں پہ گزرا. جو جج نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ ہم نے جو کورٹ لگتا ہے، جیل کا کورٹ ہوتا ہے، اس میں ہمارا جانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا جو ملزم ہوتا ہے اس کو آنا ہوتا ہے. تو لیکن انہوں نے بالکل بند کر دیا ہمارا جانا. دو تین دفعہ ہوا ہے ہم بیٹھے رہے پورا دن جیل کے اندر، ہمیں نہیں جانے دیا. اور پھر یہ کہتے ہیں تو اب ہماری ملاقات بھی بند کر دی. 2-3 ہفتے ہو گئے مجھے، تو اب میرا حساب بھی ختم ہو گیا کہ کتنے دنوں سے چل رہا ہے. تو وہ بھی بند ہے ملاقات. اور عمران خان کو جتنا یہ ظلم کر سکتے ہیں ان پہ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں، جو ان کا دل کرتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ عمران خان آئے کہ وہ کہیں کہ اچھا جو تم کہتے ہیں میں مان کے مجھے جیل سے نکال دو. ان کو یہ بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں. ان کے کمرے میں آپ سوچیں ایک چکی میں رکھا ہوا ہے، جبکہ ان کو ایز اے ایکس پرائم منسٹر، ایز اے جو ایک پڑھا لکھا انسان جو جاتا ہے جیل میں، اس کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے، وہاں پہ اس کو جگہ ملتی. ان کو انہوں نے ایک چکی کے اندر رکھا ہوا ہے، ڈیتھ سیل میں، اور یہ وہاں پہ ہر سہولت انہوں نے ان کی بند کی ہوئی ہے. اچھا، یہ جو جیل والے معاملات ہیں، خان صاحب کے کچھ ایسے بیانات بھی آئے تھے کہ پانی بھی ان کو گندا دیا جا رہا ہے. یہ کوئی حالیہ دنوں میں شروع ہوئے؟ یہ سختیاں جن کا ذکر کیا جاتا ہے مبینہ طور پہ، یہ کب سے یہ معاملات شروع ہوئے؟ یہ بڑے طریقے سے ایک ایک کر کے چیز کو ختم کر رہے ہیں. مطلب کبھی ایک چیز بند، پھر دوسری چیز بند. صاف پانی ظاہر ہے کیوں دیں گے صاف پانی. میں تو پہلے ایک دفعہ، ابھی تو میری عمران خان سے بات نہیں ہوئی 2 ہفتوں سے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ جیل کے اندر، اب مجھے نہیں پتا کسی نے تو، کوئی تو وہاں قیدی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جب ہم پانی کھولتے ہیں تو بڑا گندا پانی آتا ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ نیچے سے جہاں سے بھی ان کی وہ پائپ ڈلی ہوئی ہے وہاں سے کوئی مسئلہ ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو یہ عمران خان کے ساتھ کرے کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہر ظلم کی انتہا پہ ہیں اس وقت. انہوں نے ان کو کوئی چیک ہی نہیں ہے. ان کو کوئی جج، آپ سوچیں جج جیل میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی بہنیں باہر بیٹھی ہیں، فیملی ان کو اندر لے کر آئیں. وہ جو پولیس سپاہی ہے، کانسٹیبل، وہ ان کی بات ہی نہیں سن رہا. اب آپ سوچیں جج کی حیثیت یہ رہ گئی ہے، تو یہاں پہ کیا ہونا ہے؟ کس چیز سے کام، کس سے توقع کریں گے کہ کوئی انصاف دے گا یا دلا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی نظام ہے اس ملک میں اس وقت سوائے کہ ایک ظلم کا نظام ہے جس میں ایک جج یا پولیس کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی 2 ہفتے پہلے خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، گزشتہ 2 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہو سکی. اب کل اگین جمعرات کے دن بھی ان کے رفقا کے ملاقات کا دن ہوتا ہے، کل کوئی جا رہا ہے ان سے ملنے کے لیے؟ نہیں، ان کی تو اس سے بھی کافی عرصے سے بند ہے. مطلب ہم جو جب ملتے رہے ہیں نا، تب بھی وہ ایک رینڈم وکیل بھیجتے تھے جس کا خان صاحب سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا، تو اس کو اندر بھیج دیتے ہیں. مطلب ایک طرح سے ان کو یہ ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ کسی سے بات کیا کریں، پارٹی کے معاملات کس سے بات کریں. ایک رینڈم وکیل جائے گا جس سے وہ تو نہیں بات کر سکتے. اب جو لسٹ دی جاتی ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا. آپ سوچیں میرا مطلب میں سوچتی ہوں کہ جو یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ظلم کی ایک انتہا ہے. ہر قسم کا انہوں نے ظلم ان کے ساتھ کیا. آپ دیکھیں کہ آپ ذرا اس چکی میں کسی ان میں سے ایک کو، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم جیلوں میں گئے، بڑی دفعہ بتاتے ہیں ہم نے جیلیں کاٹی. انہوں نے جیلیں نہیں کاٹی تھی، انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے پورے اپنے عیاشیوں کے وقت گزارے ہیں. ان کے دوست ملنے آتے تھے، رشتہ دار ملنے آتے تھے، کھانے آتے تھے. اور یہ بڑے بڑے وہ جو سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں محفلیں لگتی تھی، ہمیں جیل میں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کیسے رہتے تھے. شام کو دھوپ میں بیٹھتے تھے، باغ میں بیٹھتے تھے، دن کو اندر. تو عمران خان کے ساتھ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. اچھا، خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں آپ نے کبھی گھر سے کھانا بھیجا ان کو؟ نہیں بھیجا نہیں، اور وہ انہوں نے منع کیا ہے کیونکہ ان کا سیکیورٹی ایشو بہت زیادہ ہے. مطلب کہ جیل حکام نے اجازت نہیں دیتے گھر سے کھانے کی؟ اجازت ہی تھی انہوں نے کہا. اور اب میں ایک سن رہی تھی یہ جو ہیں جھوٹ پھیلانے والے، اور وہ انہوں نے کہا جی ان کے کھانے کا پیسہ ان کی پارٹی دیتی ہے. اول تو پارٹی کو دینا بھی چاہیے، وہ پارٹی کے لیے ہی کھڑے ہیں، لیکن ان کے اپنے پیسوں سے جاتا ہے، پیسے جمع ہوتے ہیں، وہاں سے سب سامان لیا جاتا ہے.
اور جیسے کہ یہ سارے لوگ کھانے کے شوقین ہیں، عمران خان ایک وقت کھانا کھاتے ہیں اور وہ مناسب کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ جیل میں تو بالکل، کیونکہ چلنا پھرنا کام ہے، تو میں ایک ہی دفعہ بس کھاتا ہوں اور ایک دفعہ پھل کھاتا ہوں. ان ٹھیک کا ہے. یہ ہے. اب یہ پھیلاتے ہیں مرغ، اور یہ مطلب ان کو کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. آپ بتائیں، ان کو جیل میں بٹھا کے مرغے کھلائیں، کتنے دیر کھا سکتے ہیں مرغے؟ اچھا، یہ اس طرح کی بھی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جو لسٹ آتی ہے تو خان صاحب انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے اس سے نہیں ملنا، اور کچھ خبریں اس طرح کی بھی آتی ہیں کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ میری بہنوں سے ملاقات نہ ہو. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں، یہ جھوٹ، ان لوگوں پہ جھوٹ ختم ہے. انہوں نے پوری زندگی، یہ جو بتانے والے ہیں نا، یہ جھوٹ کے اوپر ان کی زندگیاں ہیں. یہ دیکھیں، جو ہار کے سیٹوں پہ بیٹھ گئے اور ان کو محسوس نہیں ہو رہا کہ ہمارے پاس ہم 17 سیٹوں کے بعد 2/3 اکثریت میں وہ چوری کر کے دے رہے ہیں اور ہم لے رہے ہیں، تو ان کو شرم ہی نہیں ہے. اب یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں. ان کو عمران خان نے کہا تھا کہ میری بہنوں کو نہیں. یہ اتنی، میں کہتی ہوں، ان کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی ان میں دین نہیں ہے، کوئی ان کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. جتنا آپ ان سے بلوا لیں، اور جھوٹ کیوں نہیں بولیں گے؟ دیکھیں، جھوٹی سیٹوں پہ بیٹھ کے آپ سیاست کر رہے ہیں اور آپ نے عہدے لیے ہوئے ہیں، تو ان کو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ کا ان کو ڈر نہیں ہے. دیکھیں، اللہ کا ڈر ہوتا تو آپ ظلم کرتے ہی نہیں ہیں. ان کو دیکھیں، انہوں نے ہر چیز کر رہے ہیں جو ایک ظالم انسان کرتا ہے. اور یہ عمران خان سے مقابلہ، ان کا خیال تھا یہ بھی اپنے آپ کو عمران خان کے برابر کا لیڈر سمجھتے ہیں. عمران خان اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہ ان کے پاس اخلاقیات ہیں، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ان کے پاس سمجھ ہے. یہ وہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جس کو دنیا میں لوگ عزت بھی کرتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. ٹھیک. ان کے آپ اگر کہیں دنیا میں جا کے ان کا کسی کا نام لگے، ان کو کوئی نہیں پہچانتا. یہ لوگوں دنیا میں جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر ہم سب کچھ کر لیں گے، آپ ہماری کرسی ہماری پکی رہنے دو، چاہے وہ فلسطین پہ ظلم کروانے، جو کریں گے ہم ان کے لیے کر لیں گے. تو عمران خان بالکل نہیں کہتے. عمران خان بہت سخت غصے میں جیل میں اس دن انہوں نے رکوایا کورٹ میں، انہوں نے کہا میری بہنیں باہر کھڑی ہیں، بلاؤ. تو یہ پھر بھیجتے تھے. اور پھر دیکھیں جھوٹ کی انتہا. وہ وکیل نے بتایا، کہتا جی کبھی وہ آ کے کہتا تھا جی وہ چائے پینے گئے ہوئے ہیں. ابھی وہاں جیل کے پاس کون سی چائے خانہ تھا جہاں بیٹھے. پھر کہتا تھا، وہ کہتے تھے جی وہ ابھی اس وقت میڈیا ٹاک کر رہی ہیں. پھر کبھی کچھ جھوٹ، مطلب وہ پولیس بھی اندر جھوٹ، پولیس تو انہیں کا حکم مان رہی ہے جو ان کو سکھایا جا رہا ہے. اور جج کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمران خان کبھی بھی، عمران خان ہمیں یہ چاہتے ہیں، یہ ایسی باتیں چاہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں، ہم بڑا کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جب ہم جھوٹ بولیں گے ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. ان کو کوئی خوف نہیں ہے، اللہ ان کو یاد نہیں ہے، تو اس لیے یہ ایسی ٹھیک ہے. جھوٹی بات. اچھا، جو آپ کی آخری ملاقات ہوئی اس میں خان صاحب مذاکرات کے حوالے سے یا تحریک کے حوالے سے، ایک ہوتا ہے نا، ایک بندہ بڑا واضح ہے، وہ بتا رہا ہے کہ بات چیت سے معاملات حل ہوں گے یا احتجاج سے معاملات حل ہوں گے. آپ کو ان کی سوچ کیا لگی؟ پچھلی دفعہ جب ہم گئے وہ بہت غصے میں تھے. غصے میں اس لیے تھے کہ ان سے کسی کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، چاہے وہ بجٹ کا تھا معاملہ، چاہے وہ سینٹ کی سیٹوں کا تھا، کسی کا. ان سے کوئی رابطے ختم کرا کے، اور پھر ان کی جو جھوٹی کابینہ ہے نا، وہ پھر جھوٹ پھیلاتی ہے. مطلب ان کا جھوٹ کے اوپر ان کی حکومت قائم ہے اور جھوٹ کے اوپر یہ نظام چلا رہے ہیں. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ بھی اوپر بیٹھا ہے، اللہ ان کے سارے جھوٹ ظاہر کرتا ہے. سب کو پتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں. اب کل انہوں نے دیکھیں کہ عمران خان نے یہ بات نہیں کہ انہوں نے کہا ان کے بیٹے نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو بیٹوں سے بھی خوف ہے. آپ سوچیں، ان کو عمران خان کے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے. یہ اتنے خوف زدہ ہیں کیونکہ جس چیز کے اوپر یہ کھڑے ہیں اس کے نیچے کچھ نہیں ہے. یہ ان کو پتا ہے کہ ہم زمین پہ کتنی بری طرح گریں گے، کیونکہ سب جھوٹ پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نورین صاحب، آخر میں بتائیے گا، آپ کے اپنے صاحبزادے حسان جو ہے وہ بھی جیل میں، اس کو 10 سال کی سزا ہو چکی ہے فوجی عدالت سے. انہوں نے اپیل دائر کرنی ہے، کیا اپیل کوئی دائر ہوئی ہے؟ وہ معاملہ کوئی حل ہوا ہے؟ مجھے ویسے، میں نے دیکھے آدھے گھنٹے کی ملاقات میں سب فیملی جاتی ہے، باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا اپیل کا. لیکن جو بھی ہو رہا ہوگا یقیناً ہو رہا ہوگا، میں نے ویسے پتا نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں اطہر، جو افسوس کی اور شرم کی بات ہے. دیکھیں، میں حسان کی بات کرنا نہیں چاہتی کیونکہ وہاں بے شمار بچے اور ہیں جو بے گناہ، مطلب مسکین لوگ ہیں، ان کے پیچھے سے کوئی بیچاروں کو مشکل سے لوگ سنبھال رہے ہیں، تو وہ بھی ہیں.
لیکن کل ایک مجھے وہاں پہ جیل کے باہر ایک خاتون آئی جن کا بیٹا سب سے پہلا 26 نومبر کو شہید ہوا تھا، 18 سال کا بچہ. تو وہ آئی اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ، اور بیٹے انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے عمران خان کے لیے پہلے بھی کھڑے تھے اور ابھی بھی کھڑے رہیں گے. تو وہ کہنے لگی، انہوں نے FIR لے کر آئیں، جو ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اس کے اوپر وال چاکنگ پہ انہوں نے ایک FIR کاٹی ہوئی ہے آج کل. تو یہ اتنے بے حس اور اتنے سخت لوگ ہیں. پہلے تو دیکھیں، اس نے دیکھا تھا وہ ایک چھوٹی عمر کا بچہ ہے، اب تم نے اس کے اوپر شہید بچے کے اوپر FIR کاٹ دی، بجائے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ انسانوں کے بچے نہیں ہیں. دیکھیں، اگر وہ غریب ہیں تو وہ انسان نہیں ہیں، ان کی کوئی فیلنگز دیں. آپ ان کے ظلم کا سوچے. ٹھیک ہے نورین نیازی صاحبہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں وقت ہوا ہے اسی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک جی. اب پاک بھارت کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. مودی صاحب کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے ان کی اپنی پارلیمنٹ میں، وہ شروع میں ہم نے کلپس وغیرہ بھی دکھائے، لیکن فیلڈ مارشل صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جب سے انہوں نے شکست کھائی ہے اب یہ اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ اٹیکس وغیرہ کرا رہے ہیں. اس کو ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کتنا تیار ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر بھائی تھینک یو سو مچ فار دا انوائٹ. آئی تھنک یہ جو پراکسیز کا استعمال ہے یہ تو پہلے بھی چل رہا تھا، لیکن اب اس میں اور زیادہ انہوں نے پمپ ان کی ہے، پیسہ بھی اس میں شدت بھی لائے ہیں. اور اس کو جو کوئی بھی پراکسی سپانسر جو ہوتا ہے جی، اس کا فنڈامنٹل اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹس کو جن کو وہ یوز کر رہا ہے ان کو لاجسٹک، ان کو مورل، ان کو پولیٹیکل اور ان کو جتنی بھی سپورٹ کر سکتا ہے، اکنامک سپورٹ خاص طور پہ، وہ پہنچاتا ہے جی. ٹھیک. اب وہ پلاننگ میں بھی شامل ہو چکے ہیں، دے ایگزیکٹلی نو. اچھا پھر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب انڈینز نے خود اس کو کنفیس کیا ہوا کہ وٹ ایور از ہیپننگ ان بلوچستان. ڈوول کی سپیچز آپ کے سامنے ہیں، ڈوول کی اپلیکیشن ہے. اس کے ساتھ ڈوول کی یہ اپلیکیشن تو پہلے بھی جاری تھی، اب اس میں شدت ڈال دی ہے. ڈوول میں اور مودی میں فرق تھوڑا سا یہ ہے اطہر صاحب کہ مودی ذرا تھوڑا سا اور کائنیٹکس میں بلیو کرتا ہے. اچھا. دیٹس وائی وہ مکس کرتا ہے ہائبرڈ کو ود دی کنونشنل فورسز یوز. ٹھیک. گھس کے ماریں گے، اس طرح کی میزائل، ایئر فورس کا یوز کرنا، اور پھر ہر دفعہ اس کو ہزیمت اٹھانا پڑتا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے مودی کی بات کی، اب شکست تو انہوں نے کھائی ہے اور ٹرمپ نے اس کے بعد جو ان کے ساتھ کیا ہے، اور اب تو ان کے اوپر ٹیرف بھی لگا دیے ہیں. اب مودی دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر سپتمبر میں کوئی اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی انڈیا اسلحہ خرید رہا ہے، پر میری نظر میں تو انڈیا کے پاس پہلے کم اسلحہ ہے. $90 ارب ان کا بجٹ ہے. اتنا تو ہمارا ٹوٹل بجٹ نہیں جتنا ان کا دفاعی بجٹ ہے. جی اطہر صاحب دیکھیں، انڈیا کا یہ جو 2014 آنورڈز ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا جو ملٹری ٹرینڈز ہیں یا جو انسٹرومنٹ آف پالیسی جو ملٹری اور یہ ہائبرڈ اور یہ جو فرکشن ہے، یہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کے ساتھ لنکڈ ہے جی. ان کا جو یہ دیکھیں نا آپریشن مہادیو، ایک میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل، مہادیو، ہر مہادیو کے نعرے لگے جب مودی صاحب انٹر ہو رہے تھے انڈین پارلیمنٹ میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لارڈ شیوا کا جو ہے، ہے لارڈ شیوا، اور یہ وار کرائز بھی ہیں جی ان کے رہے ہیں. تو ایکچولی وہ ہندوتوا کا بتا رہے تھے کہ یہ جو مہادیو یا جو ہم کائنیٹک کر رہے ہیں، یہ بیسک آپریشنز ہیں ٹو ایکسٹینڈ آپ کی جو ہندوتوا کی جو پالیسی ہے اور اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے، جو ہندوؤں کی ایکسپینشن ہونی ہے اس ریجن میں، یہ ان آپریشنز کا حصہ ہے. اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بھی بتا رہا ہے کیونکہ ہندو ووٹ اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے نا. مائنورٹیز کے ووٹس میں تو وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اسے پتہ ہے اگر ہندو ووٹ ہمیں انڈیا کا مل جاتا ہے سارا اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کانگریس کو ریجیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو پاور سے باہر کوئی نہیں لے کے جائے گا. پھر انہوں نے اٹیک کس پہ کیا؟ سیکولر کے جو سمبلز تھے. گو میں پرسنلی تو کانگریس کو بھی ایک سکے کا دوسرا رخ ہی سمجھتا ہوں، صرف وہ ذرا تھوڑا سا صاف ستھرا ہے اور یہ زنگ آلود اور بدبودار سکے کا حصہ ہے. لیکن کانگریس ایک سیکولر جماعت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتی رہی. پھر نہرو کو انہوں نے اٹیک کیا اسی پارلیمنٹ کی سپیچز میں، اندرا گاندھی کو ریڈیکیول کیا انہوں نے انہی سپیچز میں. میں تو حیران ہوں کہ جس طریقے سے کانگریس نے ان کو برداشت کیا ان کی ان باتوں کو، اور اس کو ایکچولی وہ سیکولرائزیشن سے جو سیفرنائزیشن کا سفر ہے، اس نے 2014 آنورڈ بہت امپورٹنٹ تیزی سے اس نے یہ سفر مکمل کیا. ابھی ملٹری جو ہے
یہ RSS کا ملیٹنٹ ونگ بن کے اور را جو ہے وہ RSS کا ایک انٹیلیجنس ونگ بن کے یہ ہندوتوا کے آبجیکٹیوز کو پرسو کر رہے ہیں. تو یہ اٹیک سر ہو سکتا ہے دوبارہ یہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ملیٹریلی اگر میں دیکھوں انالیسز کروں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کی ایئر فورس یا ان کی ملٹری شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے. دیٹس وائی ملٹری کے بیانات لٹل بٹ ڈفرنٹ آتے ہیں. اسی وجہ سے کچھ جنرل آفیسر سیک بھی ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا بیفور دی ہاسٹیلٹیز بروک آؤٹ. 3 3 اسٹار آفیسرز انہوں نے سیک کیے تھے, ایک فلیگ آفیسر اور 2 3. اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹریٹجک مائنڈ ہے وہ اپنے آپ کو ابھی اس قابل نہیں سمجھ رہا کہ ابھی وہ پاکستان کی ملٹری کا رسپانس دے. اور سیکنڈلی ایک تازہ ان کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے تو وہ ریکوپ کریں گے, ری ایڈریس کریں گے اپنی شارٹ فال, کیونکہ اگلا چانس نہیں ہے. یہ ایسی ہے جیسے ایک باکسر پہ 8 کاؤنٹ تو ہو گیا ہے, تو اگلی دفعہ اگر اس کو اور ایک مکہ تیز لگ گیا تو وہ پھر ناک آؤٹ ہی ہو جائے گا. بٹ یہ تو ہے اس کی ملٹری کی پوزیشن. بٹ ود دس پولیٹیکل ٹیررسٹ لیڈرشپ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. You cannot expect rational thinking. ریشنل نہیں ہے نا. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ڈائلما ہی اس ہندوتوا کی اپلیکیشن کے مائنڈ سیٹ کو چیلنج کو آپ کیسے ملیں گے. ہر دفعہ یہ ایک ایونٹ کرتے ہیں, پچھلی دفعہ 370 انہوں نے پش کر دیا, پھر اس دفعہ ایک ایونٹ کیا اور اس دفعہ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی پش کر دی. اور انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں جو ان کے خیالات کے تھے مودی نے بڑا کلیئرلی اپنی سپیچ میں بتا دیا. تو مجھے تو اس میں یہ لگ رہا تھا کہ شاید انڈس واٹر ٹریٹی پریورٹی 1 کے طور پر سامنے رکھی گئی, اور کشمیر کو تو ہر دفعہ وہ لنک کر دیتے جس کو ہم ملٹری ٹرمز میں نا رائڈر کلاز کہتے ہیں کہ آپ جو بھی پلان کریں کشمیر ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹ کر کے انہوں نے رکھنا ہی رکھنا ہے. بٹ اسٹریٹجک کنسٹرکٹ جو ہے اسٹیٹ کا وہ بہت بری طرح ناقص طور پہ ناکام ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے اب نیوکلیئر ود دس لیڈرشپ, ہندوتوا کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں اس وقت نیوکلیئر از دی موسٹ ڈینجرس تھنگ. ان کو پرواہ نہیں ہے نیوکلیئر وار کی. یہ جو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا اسپیس انڈر دی نیوکلیئر اوور ہینگ, تو ایکچولی ان کو اپنے نہ ریجن کی پرواہ ہے نہ اپنے ملک کی پرواہ ہے. تو اس وقت دنیا کا یہ کنسرن ہونا چاہیے, اور یقیناً امریکہ کو بھی اس میرے خیال میں اس حوالے سے اندازہ ہوگا. اس میں سر ایک اور چیز بھی, اب بہار میں بھی الیکشنز آ رہے ہیں. ایک جس طرح آپ نے کہا کہ ملٹریلی انہوں نے شکست کھائی ہوئی ہے, ان کی ایئر فورس 2-3 دن تو اڑی نہیں, اب ان کے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن مودی صاحب کے لیے بہار میں الیکشن ان کو نظر آ رہے ہیں. دیکھیں جب مودی صاحب اس پہلگام کے بعد پرابلی اف آئی ایم ناٹ رانگ راجستھان میرے خیال میں یہ گئے تھے, تو ان کی جو سڑکیں تھیں وہ بہت سنسان سڑکیں تھیں, کسی نے ان کا استقبال اس طرح نہیں کیا. دیٹ واز اے کلیئر انڈیکیشن کہ عوام کے بیچ میں. سیکنڈلی آپ یہ جو سیکریٹیرین پالیٹکس کرتے ہیں نا جی, اور ریلیجیس اور ریڈیکلائزڈ قسم کی کسی پالیسی میں آپ ان چیزوں کو لاتے, فار دیٹ میٹر کوئی بھی ملک کو, یو سفر. یہ انڈیا کو یہ دیمک کی طرح کھائے جا رہا ہے. اور جو وہاں پہ سین مائنڈ ہے, جو سین کمنٹیٹر ہے, یا جو اسٹریٹجک مائنڈ ہے, جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. دیکھیں پاکستان بنا تو ہمارے پاس اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہمارے پاس کچھ تھا, وہاں تو کچھ تھا بھی نہیں. ہندو کاسٹ کا وہ وہاں سے فکر ہے تو انہوں نے سکھوں کو بھی اس میں ملا دیا, کرسچنز کو بھی ملا دیا, اپنا وہ شوگر. ان کا جڑنے کا ایک ہی چیز تھی کہ سیکولر انڈیا فار آل, ان کا ایک ان کو جوڑ کے رکھنے کا ایک ہی تھا. اب وہاں پہ ہندوتوا شروع کر دیا, تو اس کے دیکھیں نا 25-30 کروڑ مسلمان ہیں, 17% کرسچینز ہیں, دلتس ہیں. یہ سلولی اینڈ گریجولی آہستہ ان کے لیے مسائل ہو رہے ہیں اور یہ بڑھیں گے. اچھا, میں انڈیا کی اگر بات کی جائے ڈومیسٹکلی, میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ باجوڑ وغیرہ میں بھی آپریشن ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی جو ملیٹنٹس وغیرہ ہیں یہ بھی وہ سارے پراکسیز ہیں جن کو بھارت وہاں پہ بھی اسپانسر کرتا ہے. اس آپریشن کے اوپر صوبائی حکومت کے اپنے تحفظات آ رہے ہیں, اور ادھر کافی زیادہ آپریشنز ہوتے رہے, اور آپ غازی بھی ہیں, آپ زخمی بھی ہوئے, اور آپ کو کافی زیادہ وہاں پہ چوٹیں وغیرہ بھی لگی. کیا وہاں پہ ہم قابو پا سکتے ہیں؟ یہ اتنا لنگر آن کیوں کر رہا ہے یہ مسئلہ؟ دیکھیں لنگر آن اس لیے کر رہا ہے, ایک تو بڑے پریسیجن کے ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں. کوئی اتنا لارج اسکیل اس طرح آپریشن تو ہو نہیں رہا, اور نہ پلانز میں ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک تو افغانستان کی سچویشن ہے جی, 21 آنورڈ وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے, اور افغانستان کی انفارچونیٹلی جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ بھی لنک اس نے کیا ہوا ہے, موسٹلی ناٹ آل بٹ موسٹ آف دیم ہیو لنک دیم سیلف ود دس وار آن ٹیرر کہہ لیں, یا جو ٹیرر فائنینسنگ ہے, یا اس کے ساتھ وہ پھر 7 ارب کا اسلحہ پڑا ہوا ہے. اب ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ $3000 کی ویپن ہی بیچے گا نا, وہ چوری کرے گا, بیچے گا پوری دنیا میں, تو اس کے ساتھ لنک. ایک تو وہ عوامل ہے. دوسرا ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن کا وہ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں کاظمی صاحب, اس میں لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ, میں ملٹری آفیسر ضرور ہوں, ہم ہر دفعہ کلیئر بھی کرتے ہیں, ہولڈ بھی کرتے ہیں, اب بھی کر لیں گے. آج آپ کر سکتے ہیں باجوڑ کو, آج آپ خالی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو بلٹ کا پارٹ ہے یا جدھر سوشو اکنامک پرانگ جانا ہے,
وہ اونرشپ لینی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ نے. وار از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی, وار از ناٹ اے ملٹری از انسٹرومنٹ آف پالیٹکس. آپ نے اپنی ایکسٹینٹ دیکھیں نا, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فاٹا کا مرجر پہ آپ چلے جائیں, فاٹا کا مرجر ہو گیا, اس کے بعد جو چیزیں ریفارمز ہو رہے تھے, who was stopping the governments, فیڈرل گورنمنٹ بھی, صوبائی گورنمنٹ بھی. میں کسی پہ کرٹیک نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ہم وی آر وکٹم آف بیڈ گورننس. تو جب بیڈ گورننس ہوگی تو یہ آپریشنز تو پھر روز ہی ہوتے رہیں گے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری جب تک سینرجی نہیں لائیں گے, جب تک اس کو اون نہیں کرے گی, جب تک اس کو لیڈ نہیں کرے گی, سینرجی نہیں لائے گی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے سر سوات میں ہوا تھا, ہم نے دیکھا پھر سوات کلیئر ہوا تو وہ اس کے بعد ساری پولیٹیکل فورسز بھی اکٹھی تھیں. اور بالکل دیکھیں نا, فوج کو جب تک آپ کی اور عوام جب تک ان کو ریجیکٹ نہیں کرے گی نا, آپ ملٹری آپریشن سے یہ مکمل ان پہ قابو نہیں پا سکتے. عوام کا مائنڈ بنانا ہوتا ہے لیڈرشپ میں. آپ ووٹ لیتے ہیں, آپ نمائندے ہیں, یو ہیو دی کنیکشنز, یو آر ان ایوری ہاؤس. آپ نے وہ سینرجی کریٹ کرنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابھی سینرجی بھی ملٹری کمانڈر نہیں کریٹ کری. یس, ملٹری از ڈوئنگ اے لاٹ. آج اگر پاکستان کی ڈپلومیٹک پولیٹیکل کوئی ون ہے تو لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ اٹ ہیز ایمرج فرام دی نوشن آف وکٹری جو آپ نے پہلگام کے بعد لکھا اگینسٹ انڈیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈپلومیسی میں بہت اچھا کام ہوا, سارا کچھ ہوا, لیکن آپ کو جو بیسک فاؤنڈیشن ملی وہ جنگ میں جو ہم نے فتح حاصل کی, آپ اگر ملٹری آپریشنز میں وکٹری لیں گے باجوڑ میں ان جگہوں پہ, تو آٹومیٹکلی آپ کی پولیٹکس امپروو ہوگی. آپ کو کوئی گالیاں نہیں دے گا, آپ کی پولیٹکس امپروو ہوگی, کیونکہ 80 سے 90% جو خاموش لوگ ہیں وہ آپ سے اچھی پولیٹکس کی توقع کرتے ہیں. جان صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اب تھوڑی سی بات کریں گے پاکستان میں غیرت کے نام پہ جو خواتین کے قتل ہوتے ہیں, اس طرح کے مختلف واقعات پاکستان بھر میں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بتایا کہ گزشتہ برس پاکستان میں تقریباً 400 خواتین کے غیرت کے نام پہ قتل ہوئے. اگر آپ پنجاب پہ نظر ڈالیں تو یہ تعداد پنجاب میں تقریباً 170 کے قریب تھی. دور دراز علاقوں سے بھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا بلوچستان سے بھی ایک اس طرح کی خبر آئی. ریسنٹلی ایک خبر راولپنڈی سے بھی آئی, جہاں پہ سدرا نامی لڑکی یا خاتون کا غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا. اب راولپنڈی کی پولیس اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے, تحقیقات کر رہی ہے. یہ جو مسئلہ ہے خواتین کے خلاف تشدد کا, ان کے قتل کا, اوور آل اس سے ڈیل کرنے کے لیے پولیس کیا کچھ کرتی ہے, کچھ بڑے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں اس کیس کے حوالے سے بھی, اور اوور آل جو یہ ساری صورتحال حوالے سے ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے سی پی او راولپنڈی سید خالد حمدانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حمدانی صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ذرا سر یہ بتائیے گا, آئی نو کہ یہ جو سدرا والا کیس ہے سب جوڈس کیس ہے, ہم اس کیس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتے, لیکن کچھ اگر بیسک سی چیزیں آپ ہمیں بتا دیں کہ جو معاملات چل رہے ہیں, جو پروسیکیوشن اس کے اندر ہوگی, اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا, اور ابھی تک کیس کیا آگے موو فارورڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو بالکل پروسیکیوشن اپنے انشاءاللہ ہم اس کو لاجیکل کنکلوژن تک اس کیس کو لے کے جائیں گے, اور جو بھی اس میں ملوث ہیں, اب تک ہم تقریباً 10 ملزمان کو گرفتار کر چکے ہیں. جو بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں انوالو ہے, دے ول فیس دا فل فورس آف لا. ہم بڑی سائنٹیفکلی اور لیگلی کریکٹ طریقے سے اس کی تفتیش کر رہے ہیں, اور ہم شہادتیں اکٹھی کر رہے ہیں, ہم پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, اور ول میک آؤٹ اے ویری گڈ کیس فار دا کورٹس. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایسے کیسز کو پولیس کس طرح ڈیل کرتی ہے, دیکھیں ایسے کیسز یہ ہمارے لیے پریورٹی کیسز ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی, اور سی ایم صاحبہ جو پنجاب کی سی ایم صاحبہ ہیں, انہوں نے اپنے لیے ان کیسز کو, خواتین اور بچوں کے خلاف جو کیسز ہیں, تشدد کے کیسز ہیں, ان کو ریڈ لائن ڈکلیئر کیا ہے. تو پالیسی لیول پہ, پولیٹیکل گورنمنٹ لیول پہ, اور ہماری آرگنائزیشن پنجاب پولیس اور راولپنڈی پولیس, ہم ایسے کیسز کو بہت پرائرٹائز کرتے ہیں اور بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں. اچھا, اس میں حمدانی صاحب میں آپ کے ساتھ میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ obviously جب اس طرح کی خواتین کا قتل ہوتا ہے, یہ کوئی آؤٹ آف ایک دم سے بلو تو نہیں ہوتا, یقیناً ان کو بھی پتا ہوگا کہ میری جان کو خطرہ ہے. جب اس طرح کی کوئی خاتون آپ کے ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کرتی ہے, کیا ادھر عملے کی ایسی ٹریننگ ہے کہ کس کس چیز کو سپاٹ کرنا ہے, خطرات کو دیکھنا ہے, کس کو فوراً وہاں سے نکالنا ہے؟ اس حوالے سے یہ جو ٹریننگ اور سارا یہ جو معاملہ ہوتا ہے, کیا اس کے اوپر بھی آپ لوگ توجہ دیتے ہیں کہ آپ کے عملے کو پتہ چل جائے اس خاتون کی زندگی خطرے میں ہے, اس کو ہم وہاں سے نکالیں, اس کو بچائیں؟ جی, ایسے ہم نے پولیس کی ایکسیس کو بہت بہتر کیا ہے, بہت ایزی کر دیا ہے. ایسے
بلکہ میں میڈیا کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارا ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے، آپ اس کو آن لائن کسی بھی وقت، آپ کو فزیکلی پولیس اسٹیشن آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن پہ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، اور کسی بھی تشدد کا آپ کو یا ابیوز کا خطرہ ہو خواتین کو تو اس سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو ویمن آفیسرز ہیں اس کو فوری رسپونڈ کرتی ہیں، اور ایسے درجنوں کیسز ہیں جن کو ہم ڈیلی کی بنیاد پہ ڈومیسٹک ابیوز کے، ورک پلیس ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، ان کو ہم رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور دیٹس اے ویری سکسیسفل ماڈل آف پولیسنگ۔ دوسرا 15 کی کال پہ ہمیں ایسی کالز موصول ہو رہی ہوتی ہیں ہراسمنٹ کی، ریپس کی اٹیمپٹس کی، چائلڈ ابیوز کی، یا خواتین پہ تشدد کی، اس پہ بھی پولیس فوری رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 1787 پر اور ہمارے جو پولیس اسٹیشنز ہیں ان پر بھی آپ ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں سوشل میڈیا مانیٹرنگ ٹیمز ہیں جو کہ یو سی لیول پہ، پولیس اسٹیشن لیول پہ، تحصیل لیول پہ، اور پورے شہر میں اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جو مین سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں، اکاؤنٹس ہیں، جو سٹریمز ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہے، اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ بھی ہم رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ان کیسز میں صرف سدرا کے کیس کی بات نہیں کر رہا، اوور آل جو جنرل کیسز ہوتے ہیں اس طرح کے، ان میں کیا کوئی ڈیڈیکیٹڈ پروسیکیوشن ٹیم ہوتی ہے یا پھر وہ بھی رن آف دا مل ہی یہ سارے مقدمات ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسے مقدمات ہیں جن میں ہم نے اکثر دیکھا کہ معاشرے میں ایک تو خبر بھی بنتی ہے، خوف بھی پھیلتا ہے، اور پھر اس طرح کے واقعات کا سدباب بھی بہت ضروری ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کوئی ایسی پروسیکیوشن کی ٹیم ہو جو ان معاملات کو، جسے کہتے ہیں نا، تیزی کی بنیاد پہ دیکھا جائے، ایسا کچھ میکنزم ہے محکمے کے اندر؟ دیکھیں، میں آئی ویری ریسپیکٹفلی سے کہ یہ رن آف دا مل نہیں ہوتا۔ جو کرائم ہے کسی کے خلاف بھی، خاص طور پہ کرائم اگینسٹ پرسن، کسی کی باڈی، جان کی وائلیشن ہوئی ہے، کسی کی ریسپیکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، کسی کی ڈگنیٹی کی وائلیشن ہوئی ہے، دیز آر ویری سیریس کیسز فار دا اسٹیٹ اینڈ پولیس آرگنائزیشن۔ اور سینسٹیوٹی لیول جو پولیس آفیسرز کا ہے اور پولیس آرگنائزیشن کا ہے، خاص طور پہ پنجاب پولیس کا انڈر دا پریزنٹ گورنمنٹ خاص طور پہ، وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم اس کو بہت سیریس لیتے ہیں ایسے کیسز کو۔ تو دیز آر ناٹ رن آف دا مل کیسز۔ جہاں تک دوسری آپ کی بات ہے کہ ایسے کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے یہاں SSIOU اسپیشل یونٹس ہیں جو کہ سیکسول افینسز جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، جہاں پہ ویل ٹرینڈ آفیسرز ہیں تھانے کی سطح پہ یا سرکل کی سطح پہ، اور ان کیسز کو جو ہے پرائرٹی پہ، اور ویل ٹرینڈ آفیسرز جو ہیں بہتر سپرویژن کے ساتھ ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور ان کو ہم جو ہے پروسیکیوشن کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان کو جلدی کنکلوژن تک پہنچاتے ہیں۔ میں اگر آپ کے ساتھ اسی سال کا ڈیٹا شیئر کروں تو اس سال ہمارے ہاں جو 11 ایسے کیسز ہوئے ہیں جو کہ غیرت کے نام پہ قتل کے تھے، ان میں سے 5 کیسز ایسے ہیں جس کو کوئی اور رنگ دیا گیا، لیکن انکلوڈنگ دس ون، یہ چھٹا کیس ہے ایسا جس کو پولیس نے خود انکور کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کو خود ہم نے انرتھ کیا ہے، اس کو اغوا کی شکل دی گئی۔ کچھ کیسز ایسے تھے جس میں خواتین کو قتل کرنے کے بعد نیچرل ڈیتھ کی یا خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے ان تمام حقائق کو خود سے انکور کیا، اس میں ہم مدعی بنے، اور ان کیسز کی بڑی پراپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اور ہم یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سال بھی کم از کم 5-6 ایسے کیسز ہیں جس پہ ہم لائف امپریزنمنٹ اور ڈیتھ سینٹینسز سیکیور کروا چکے ہیں کورٹ سے۔ سو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا کیس ہوگا اور وہ جو لیگل سسٹم کا جو اس کے لانگیویٹی ہے ٹرائلز کی، اور ڈیلیز جو ہوتے ہیں یا پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن میں جو فالٹس ہوتے ہیں، دیز آر جینوئن کنسرنس۔ لیکن ایسے کیسز میں جو ہے ان کنسرنس کو ہم بڑا پرسنلی اور کلوزلی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا امدانی صاحب، ذرا آخر میں مجھے بریفلی یہ بتا دیں، اگر کوئی خاتون اس وقت آپ کو سن رہی ہیں، اگر ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ان کے لیے کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا میسج ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے لیے جو کسی بھی پولیسنگ آرگنائزیشن کے لیے اور فار دا سوسائٹی ایٹ لارج جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے، جو لٹمس ٹیسٹ ہے اس کی افیکٹونیس کا، کہ خواتین اور بچے کتنا سیکیور فیل کرتے ہیں
उस शहर में, उस सोसाइटी में। और ये हमारे लिए टारगेट है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा ये मिशन है। मैं अपनी तमाम बहनों को, बेटियों को, माँओं को, ख़वातीन को, रावलपिंडी में रहने वाले हर शहरी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। आपको वर्क प्लेस पे, आपको घर में, आपको सड़क में, गली मोहल्ले में, किसी भी जगह पे किसी भी किस्म के तशद्दुद का, अब्यूज़ का अगर ख़तरा हो या सामना हो, आप अपनी पुलिस से रब्ता करें, आप वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन से रब्ता करें, आप हमारे ऑफिसेज़ में रब्ता करें, आप 1787 पे कंप्लेंट फाइल करें, आप 15 पे कॉल करें। आपकी पुलिस, आपके तमाम ऑफिसर्स आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। हमदानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।